हुक्म जो दिया गया कि मुझे कसरत से याद करो, ये अल्लाह ताला का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि बंदे याद करें उसको। वो बेनियाज है, लोगों की तारीफ से, लोगों के याद रखने से बेनियाज है, लिहाजा उसको कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत हमारी है बंदों की, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये दुनिया में आए हैं उस मकसद को जहन में रखने का सबसे बड़ा ज़रिया ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला है। अगर कोई गलती, कोई गुमराही, कोई गुनाह, कोई जुर्म सरजद होता है तो वो इसी वजह से होता है कि बंदे अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। इसलिए हमें यह हुक्म दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ज़िक्रुल्लाह को अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है कि आदमी चलते फिरते भी, उठते बैठते भी, लेटे भी जिक्र कर सकता है। न वुज़ू की शर्त है, न बैठने की शर्त है, न क़िबला रुख होने की शर्त है। हर वक्त ज़बान के ऊपर अल्लाह का नाम रहे। जब आदत पड़ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए कि इंसान जब कभी खामोश है उस वक्त भी उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। मैंने अपनी दादी साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, जो यहीं हमारे इस कब्रिस्तान में मदफून है, वो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थी। हज़रत कुतुबुल इरशाद हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदा थी। मेरे दादा भी हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब, जिनके नाम पर ये बाबा यासीन, वो भी दारुल उलूम देवबंद के हम उम्र थे। यानी जिस साल दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ उसी साल मेरे दादा हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। और हज़रत हकीम उलमा मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हम सबक थे, यानी साथ ही पढ़ा है और साथ ही फारिग हुए। और दारुल उलूम देवबंद में सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहे और कई कई पुश्तों ने उनसे उनकी शागिर्दी की। वो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और आदत ये थी कि जब सारे हफ्ते दारुल उलूम में पढ़ाते थे, दारुल उलूम देवबंद में, तो जब जुमेरात आती थी, छुट्टी का दिन आता था, तो वो पैदल देवबंद से गंगोह तक सफ़र किया करते थे और रात हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारते थे और अगले दिन जुमा हज़रत के साथ पढ़कर फिर पैदल वापस देवबंद आते। तो वो खुद भी हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और उन्होंने अपनी अहलिया यानी मेरी दादी साहिबा को भी मुरीद कराया हुआ था। तो हम तो बचपन से ये देखते थे कि उनके हर सांस के साथ हम सुनते थे, हर सांस के साथ अल्लाह 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 की आवाज़ आया। तो जब बंदा अल्लाह के जिक्र का इस तरह आदी बन जाता है तो उसकी हर नक्ल हरकत, उसके हर सांस में अल्लाह ताला की याद समाई हुई है। और जितना ये जिक्र बंदा ज्यादा करेगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल होगा, उतना ही उसके सामने आखिरत का ध्यान रहेगा। और आखिरत का ध्यान ही वो चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है और जो जराइम से बाज है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह हुक्म दिया है। और जैसा मैंने अर्ज किया था कि बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से एक मैंने अर्ज किया था तिलावत कुरान। तो मैं इस तरह शुरू करता हूँ, यानी आप हज़रात की खिदमत में ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि जब आदमी सुबह को बेदार हो और नमाज फजर अदा करे, नमाज फजर के बाद जो नमाज फजर के बाद की जो दुआएं, नमाज की जो दुआएं हैं वो तो अपनी जगह पर पढ़े और तस्बीहात जो है सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़े तो और दुआ करें। जब नमाज से फारिग हो जाए तो फिर चंद चीज़ों का एहतमाम और इल्तिज़ाम कर ले, जिसमें मुश्किल से 15-20 मिनट ही खर्च होंगे, इससे ज़्यादा तौफीक दे तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 20-25 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया था कि तिलावत कुरान करीम की तिलावत ये हर बंदा अपने ज़िम्मे लाजिम करे कि जब तक मैं कुरान करीम की कोई थोड़ी बहुत तिलावत नहीं कर लूँगा दुनिया के किसी काम में नहीं लगूँगा। अच्छा तो यह है कि एक बार कम से कम रोजाना हो जाए, नहीं वो आधा पाव पार बहुत मशगूल आदमी है तो चाहे एक रुकू पढ़ ले, लेकिन तिलावत के बगैर कोई दिन खाली न जाए। पिछली मरतबा में अर्ज कर चुका हूँ तिलावत की क्या फज़ाइल है, उसके ऊपर क्या अजर सवाब है, उसके क्या फ़वाइद है। दूसरे नंबर पर
تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ دوسرے استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ 70 کا لفظ اسی حقیقی عدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تکفیر کے لیے بھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول تو معصوم بنایا، آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ نے معصوم بنایا، کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کبھی ہو جائے تم سے کوئی غلطی تو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، یعنی اول تو گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کی چھوٹی چھوٹی گزاشتوں کو بھی وہ اپنے لیے گناہ کرتے ہیں، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ترقی کا فرماتے تھے، درجات میں آپ کے ہر آن ترقی ہو رہی ہوتی، آج ایک درجہ ہے بڑا عالی شان درجہ ہے، لیکن اگلے دن مثلا اس سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اس سے اگلے دن اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اگلے دن اور اعلیٰ درجہ، تو جب اعلیٰ درجے پر آپ پہنچتے تو اپنے پچھلے درجے کو اپنے لیے کما گناہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو میں نیچے والے درجے میں تھا، یہ میرے لیے میری غلطی تھی، میرا گناہ، اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں ان کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں۔ مثلا نیک لوگ جو ہیں وہ فرائض پر اتفاق، فرائض واجبات پر اتفاق کر لی، انہوں نے سنتیں پڑھ لی، نفلیں کوئی نہیں پڑھ لی، تو نیک تو ہیں، اس لیے کہ فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لیے، موقع نفلیں نہیں پڑھی، نیک لوگوں۔ تو جو مقرب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض واجبات سنتوں پر اتفاق کریں، نفلیں نہ پڑھیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو معصوم تھے تمام خطاؤں سے، لیکن جو اپنے نبوت کے اعلیٰ شان کے مطابق جس کو یہ سمجھتے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی اس پر استغفار ہے۔ تو ہم جیسے لوگ جو صبح شام پتہ نہیں کتنے گناہوں میں کتنے آفتوں میں گرفتار رہتے ہیں، ہمارے لیے تو استغفار ایک لازمی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تسبیح ہوئی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح ہوئی استغفار کی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دونوں میں سے کوئی ایک کر لے یا دونوں کر لے، ایک تسبیح۔ اور ایک تسبیح درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے افضل درود یہ ہے جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں۔ یوں تو درود کے بہت سے صیغے ہیں اور علماء کرام نے درود شریف کی صیغے یعنی درود شریف کے مختلف کلمات جمع کیے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ سارے صیغوں میں سب سے افضل صیغہ درود شریف کا وہ ہے جو ہم نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں، یہ درود شریف، یہ 3 تسبیحیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کریں، یہ دعا کریں کہ یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور اب میں دنیا کے مختلف کاموں کے لیے نکلوں گا، تو میں ایک ایسے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، ایسے کارزار میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر قدم قدم پر نفس اور شیطان بہکاتا ہے۔ تو اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جب میں اس کاروبار زندگی میں داخل ہوں، زندگی کے کاروبار میں داخل ہوں،
تو اللہ میری نفس اور شیطان سے میری حفاظت فرمائیے گا اور مجھے گناہوں سے میری حفاظت، مجھے محفوظ رکھیے۔ اپنی طرف سے یہ نیت کر لو کہ جو کام کروں گا اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کروں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میری ہر عبادت بھی آپ کے لیے، میرا مرنا اور جینا بھی آپ کے لیے، یہ نیت کر لو۔ اور یہ سمجھو کہ میں اب روزی کمانے جاؤں گا تو وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں جاؤں گا، اپنے گھر والوں سے ملوں گا تو وہ بھی آپ کی سنت کی اتباع میں ملوں گا۔ اگر بازار میں کسی سے ملاقات ہوگی، دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو یہ دعا کر لو اور یہ نیت اخلاص کی پیدا کر لو۔ صبح کے وقت میں یہ چند منٹ کا کام، مشکل سے آدھے گھنٹے کا، کچھ زیادہ لمبا چوڑا مشکل بھی نہیں ہے، اس کا اہتمام کریں۔ یہ ذکر اللہ کے اوپر بندے کو آمادہ کرنے کے لیے، ذکر اللہ کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ تلاوت قرآن کریم، 3 تسبیحات، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بھی دعا اور اپنے عمل کی درستی کے لیے بھی۔ اس کے بعد آپ نکل گئے کاروبار کے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ تجارت ہو تو تجارت حلال ہے، ملازمت ہو تو ملازمت حلال ہے، کاشتکاری ہو تو کاشتکاری حلال ہے، جتنے بھی روزی کمانے کے ذریعے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ بس اتنا ہو کہ پہلی بات یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر، یعنی وہ تو کر لیا اپنی جگہ معمول پورا، لیکن معمول کے پورا کرنے کے بعد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات میں سے یا درود سے، بس جو بھی زبان پر آ جائے وہ زبان اس سے کر رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے۔ دیکھو اسی کو قرآن کریم نے اولو الالباب، یعنی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں عقل رکھتے ہیں۔ معنی کون عقل رکھتے ہیں؟ عقل بھی یا الباب کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، جو جمع ہے لب، لب کہتے ہیں مغز کو، جیسے بادام کے اندر جو اصل مغز ہوتا ہے وہ ہے اصل مقصود، چھلکا مقصود نہیں ہوتا، تو وہ مغز مقصود ہوتا ہے۔ عقل کی بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا مغز ہے اندر، لب، وہ عقل، گہری عقل، گہری عقل یعنی عقل کا انتہائی درجہ، اس کو لب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن کے آنے جانے میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خالص، دقیق اور عمیق عقل رکھنے والے ہیں، گہری عقل رکھنے والے ہیں۔ وہ گہری عقل میں رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو گہری عقل رکھنے والے والوں کی تعریف کر دی کہ گہری عقل والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ خدا کے بندو، تمہاری سانسیں تو چل رہی ہیں اور تم کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہو، ہم نے کوئی ممانعت نہیں کی، لیکن زبان جو ہے تمہاری اگر منہ خالی پڑی ہے، کام تو کوئی خاص کر رہے ہو، کتاب پڑھ رہے ہو یا مثلا کوئی مزدوری کا کام کر رہے ہو، مزدوری کا کر رہے ہو، مطلب کوئی محنت کا کر رہے ہو، ملازمت میں کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ کر رہے ہو، خیر ٹھیک ہے، تمہارا سارا جسم اس کام کے اندر مشغول ہے، ہونے دو، جائے گا تمہارے لیے، لیکن زبان تو خالی پڑی ہے نا، وہ تو ایسے حالت میں بالکل خالی پڑی ہے، اس کو کیوں خالی پڑا رہنے دیتے ہو؟ اس کے ذریعے اپنے واسطے نیکیوں کا ڈھیر لگاؤ، نیکیوں کا ذخیرہ کرو۔ سبحان اللہ ایک کلمہ حدیث میں آتا ہے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، تو اس کلمے کی زبان سے ادا کرتے ہیں، کیا تکلیف؟ کوئی مشقت نہیں، کوئی خرچہ نہیں، وقت کا بھی خرچہ نہیں، کیونکہ اپنے کام میں لگے ہو، دل بیار دست بکار و دل بیار، ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں اور دل اپنے محبوب کے یاد میں مصروف ہے۔ تو زبان کو کیوں خالی چھوڑتے ہو؟ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایک جگہ نہیں، قرآن نے کئی جگہ یہ کہا، اور ایک جگہ فرمایا فضا تو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ کا ذکر کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے۔ زبان کو خالی مت چھوڑو، کیونکہ اگر زبان کو تم نے خالی چھوڑ دیا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ خانہ خالی رہا دیو میں گرا، جو مکان خالی ہوتا ہے اس پر دیو قبضہ جما لیتا ہے، اس پر جن آ کے قبضہ جما لیتے ہیں خالی مکان پہ۔ لوگ ڈرتے ہیں جو مکان خالی دنوں سے، کافی دنوں سے خالی پڑا ہو
تو لوگ اس سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس میں تو جنات کا غلبہ ہو گیا ہوگا، جنات کا تسلط ہو گیا ہوگا، اس واسطے خالی پڑا ہے اتنا نہیں۔ تو جو گھر خالی ہوتا ہے اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو اگر یہ زبان کو خالی رکھو گے تو اس پر شیطان کے جنات قبضہ کر کے اس زبان کو غلط کام میں استعمال کریں گے، کبھی جھوٹ بلوائیں گے، کبھی غیبت کروائیں گے، کبھی بہتان درازی کروائیں گے، کبھی تمہیں کسی اور آفت میں مبتلا کرے گی یہ زبان۔ تو اس کا رخ موڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے مختلف اعمال کے بارے میں فرمایا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ الیکون لسانک رطبا بذکر اللہ، افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر رہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی، یعنی دل بھی اس کی طرف متوجہ۔ لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے، افکار کی وجہ سے، مشغولیات کی وجہ سے آدمی کا دل اپنے کچھ کام میں لگا ہوا ہے، وہ کام کی طرف متوجہ ہے اور صرف زبان ہی ذکر کر رہی ہے، تو اس کو بھی بیکار نہ سمجھو۔ یہ بھی بڑی کرامت اور بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ کم از کم تمہاری جسم کا ایک عضو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے۔ تو یہ ترتیب جو میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر کے بعد سب سے پہلے تلاوت، کم از کم 3 تسبیحات اور دعا، اس بات کی کہ جو میرا دن شروع ہوا ہے اس کے اندر مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، سب کام میں آپ کے رضا کے مطابق کروں، اور پھر چلتے پھرتے ذکر اللہ جس حالت میں